बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की आज मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस कानून में तरमीम की मुखालिफत की गई। अपोजिशन पर भी इस पर हमें दिन भर तनकीद करती हुई नजर आई। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हुकूमत जो कवानीन बना रही है वो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन डॉक्टर साहब, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी सदर आरिफ अलवी साहब ने इस पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस पे अभी डिटेल्स तो आना बाकी हैं और मैं इसमें थोड़ा सा ये भी नहीं जानता कि फेक न्यूज़ से क्या मुराद है। फेक न्यूज़ में यानी गलत खबर या फेक खबर, जाली खबर, इसको कुछ उर्दू में लोग कह रहे हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है और इसमें सही क्या है, जैसे आज तक दुनिया को ये नहीं पता चल सका कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। इसीलिए इसी तरह से खबर सही है गलत है। अब देखें, पूरा हमें वो 9/11 के बाद जो है पूरा इराक के ऊपर एक मंतरा हुकूमतें गाती नजर आती हैं दुनिया की सुपर पावर्स की, जी वहाँ पे बड़े जौहरी हथियार हैं और वहाँ पे हमला करने जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फिर वो शो किया जाता है कि जी यहाँ पे मतलब कॉलिन पॉल लेके खड़े हैं। और बेशुमार तारीख उठा के देख लें तो बड़े बड़े बादशाहों ने बड़े बड़े, और हमारे मुल्क की तारीख आप उठा के देख लें तो बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं बड़ी बड़ी सतह पे, और बाद में माफियाँ मांगी गई हैं, किताब की गई हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने, सियासतदानों ने, सहाफ़ियों ने, बाकी लोगों ने, आर्मी के रिटायर्ड जनरल ने। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको फेक न्यूज़ के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, क्या होगा। और अगर फेक न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर ये तो कहाँ तक, अभी देखिए अभी तो चल रहा है, फेक न्यूज़ तो चल रही है सारी। अभी कोई केसेस आते हैं अदालतों में, फिर वो गलत साबित हो जाते हैं, फिर वो नैब की पेशियाँ होती हैं, फिर वो जलसों में हम सुनते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस वक्त जारी किया गया है। और इसको अभी हालिया दिनों में खुद जस्टिस फायजीसा साहब के खिलाफ पूरी कंपेन चली है। इसी तरह से अपोजिशन जो है वो भी हुकूमत के खिलाफ कंपेन चला रही। मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर दौर में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जलसों में और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और अब उसमें ये जो बात आ गई है कि जी पहले कोई भी शख्स उठा के उनको अंदर डाल देगा और फिर 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करना होगा, वरना वो उसकी जमानत भी नहीं होगी। ये मेरा ख्याल है कुछ बड़ी अजीब सी बात है। और देखते हैं कि इसके ऊपर अदालतों में मेरे ख्याल से चैलेंज होगा। खुद हुकूमत को मेरे ख्याल से गलत मशवरा दिया है। उनकी कानूनी टीम माशाल्लाह जो है वो पहले ही दिन से उनको इमरान खान साहब को बड़े ज़बरदस्त मशवरे देती रही है, जिसके नतीजे में आपको पता है ना, अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत भी मुल्क में वापस आ गई है। कोई शहजाद अकबर साहब का एसेट रिकवरी यूनिट भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में उसके डंके बज रहे हैं। और ये सारी कानूनी टीम की माशाल्लाह, कानूनी टीम और माशी टीम इनको जहां पहुंचाएगी खान साहब को। मैं तो खान साहब को हमेशा कहता रहा हूं कि आपको फंसवाने में और आपको इस जगह तक लाने में ये जो एसेट रिकवरी यूनिट और ये लूटी हुई दौलत और पाना जो आपका मेन मंत्रा था, इससे जान छुड़ाएं और अवाम में निकलें, जो कि उन्होंने निकलना शुरू किया और अवाम से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू किया है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी ये इसका उनको सर पैर नहीं है, ये तो समझ ही नहीं आया मुझे। मैं तो समझने से कासिर हूँ। अभी तो अदालतों के बारे में बात नहीं की जाएगी, अदालतों के ऊपर तो पूरे जो है वो इल्जाम लग रहे हैं हालिया दिनों में। और अदालतें जज साहिबान, आप एस एम जफर साहब जो हमारे अली जफर साहब हैं जय मोहतरम, उनके वालिद एस एम जफर की आप किताब पढ़ें अदालत और सियासत, तो आपको समझ में आएगा कि मुल्क की अदालतों में क्या होता रहा 72 सालों में। और आप तो ये देखते हैं अभी इसके ऊपर ये मेरे ख्याल से गलत मशवरा दिया गया है खान साहब को। और खान साहब खुद अपनी तकरीर करते हैं, तो वो फिर हमारे बरादर फरूर नसीम साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम पर भी मुकदमा कर सकते हैं, और उधर से मरियम नवाज कह रही है कि ये तो सबसे पहले मतलब ये गलत मशवरा है। इस तरह नहीं होता सियासत। ये जो जलसे होते हैं इसमें तो इस तरह की बातें होती हैं।
تو مطلب ہے کہ دیکھیں نا، جو ڈاکو پیٹ پھاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، لائیں گے روپے منہ پہ ماریں گے، یہ تو ہر طرف سے یہ تو سیاست ہی ہے، اور ہے کیا سیاست؟ تو اگر اس کے اوپر جو ہے وہ قانون بننے شروع ہو گئے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کتنے 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات جو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ مزید بگڑ گئے ہیں یوکرین کے حوالے سے، کہ میں ٹریولنگ میں ہوں اور یہ اگر نیٹ کنیکشن یہاں پہ خراب آ رہا ہو تو میں اس کے لیے معذرت، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 2-3 چیزیں آج ہونے جا رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ہے وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلا لی ہے، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلا لی ہے، جو بڑی ایک انہونی بات ہے، اور یہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر بلایا ہے، جو پریزیڈنٹ پیوٹن کی طرف سے ان کے جو نیوکلیئر ڈیٹرنس تھا اور سارا شو کیا گیا تھا، اور یہاں پر یورپ میں پوری کوشش ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں فرانس کے، انہوں نے پوری کوشش کی، آج دوبارہ انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کی، لاسٹ ڈچ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے جنگ کو ٹالا جا سکے، لیکن جنگ جو ہے وہ کل میں نے بات کی تھی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو دونباس کا علاقہ ہے وہاں پر آج وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو مشرقی یوکرین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 فوجی مار دیے ہیں یوکرین نے، اور یعنی ایک طرح سے وہاں پہ جنگ آپ سمجھیں گے چھڑی ہوئی ہے، اور اس چھڑی ہوئی جنگ میں، یا جھڑپ کہہ لیں آپ، جنگ تو نہیں، جھڑپ کہہ لیں، جنگ کہہ لیں، جو بھی کہیں، لیکن اس میں 2 فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع دے رہا ہے ماسکو، اور ماسکو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بدلہ لیں گے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی پیکا ترمیمی آرڈیننس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر قانون دان شاخاور صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر صدارتی آرڈیننس، پیکا ترمیمی آرڈیننس جس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے، فیک نیوز کے حوالے سے سب سے پہلے آگاہ کیجیے گا کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے اول تو، اور اس کے علاوہ جو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال قید کی سزا کر دی گئی ہے، اس پر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو دفعہ 20 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016، وہ کرتی ہے کہ کیا ہے فیک نیوز، کیا ہوتی ہے، یا وہ جرم کیسے بنتا ہے۔ وہ ایسے بنتا ہے کہ کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک خبر جو ہے یا یہ انفارمیشن جو ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ محض کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے یا اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، ایگزیبٹ کی جا رہی ہے، ڈسپلے کی جا رہی ہے، یا ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے کسی بھی فارم میں، تو وہ پھر اس کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے کہ اس نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، جو کہ پیکا جو ہے 2016، یہ اس میں ایک جو سزا متعین ہے ایسے کیس کے لیے، جو کہ پہلے 3 سال قید تھی، اور اس پہ 1 ملین جو ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ابھی یہ جو نیا انہوں نے ترمیمی آرڈیننس جو ابھی سامنے آ رہا ہے، اس میں انہوں نے 2-3 تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ڈیفینیشن آف نیچرل پرسن کو انہوں نے چینج کر دیا ہے، اب اس کو انہوں نے صرف پرسن لکھ دیا ہے، اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ پہلے اس کی جو زیادہ سے زیادہ سزا تھی وہ 3 سال قید بامشقت تھی، اب وہ اس کو 5 سال کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایکٹ ہے اس میں یہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے، اور اب وہ قابل دست اندازی پولیس کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ قابل راضی نامہ تھا، اور اب یہ ناقابل راضی نامہ کر دیا ہے۔ اور چوتھی اس میں چیز یہ ہے کہ اس میں جو کورٹ ہے، جو کہ اس کیس کا جو ہے جس میں ٹرائل ہوگا، اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں گی۔ تو یہ اس میں بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس آرڈیننس کے سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو آج کہا گیا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ حکومت کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کے خلاف بھی یہ قانون استعمال ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کا کوئی شخص، کوئی وزیر یا کوئی اہم عہدیدار، اگر وہ میڈیا پہ آ کے ایک ایسی خبر یا ایسی ایک تقریر کر دے یا ایسے الفاظ استعمال کر دے جو کہ کسی اپوزیشن کے بندے کے خلاف ہو یا کسی بھی مخالف کے خلاف ہو، جو کہ جھوٹا ہو، اور وہ
सिर्फ किसी की जो शोहरत खराब करने के लिए हो तो वो तो फिर जाहिर है कि लॉ तो फिर एप्लीकेबल तमाम लोगों के लिए। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी उनके पास एक जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है लॉयर्स की, उन्होंने जो पीका ऑर्डिनेंस 2016 है उसकी दफा 20 जिसका मैंने अभी जिक्र किया और उसकी बहुत सारी शिकों को जो है वो चैलेंज किया हुआ है कि वो आइन की शिकों से या बुनियादी हुकूक से मुतसादम है। और उसमें एक बड़ी लंबी एक जो है वो कार्रवाई भी हो चुकी है जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी पेश हुए और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने उसमें हाईकोर्ट को ये बताया था कि वो ऐसे इकदाम सोच रहे हैं कि जिसमें ऐसा ना हो कि किसी को आज़ादी इजहार करके ऊपर जो है वो कदगन लगाई जाए। और उस पर फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उनको यही हिदायत कर रखी है कि रियासत खुद अपने अमल से ये साबित करे कि वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करने जा रही जिससे आज़ादी राय में कोई कदगन लगा दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि उसको काउंटर करने के लिए लाया गया है ताकि कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट दफा 20 को जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी न करार दे। ठीक है शाखावर साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी सर, आप पूछ सकते हैं। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी पेचीदगियां इसकी क्या होंगी इस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। शाखावर साहब, ये फेक न्यूज, फेक से क्या मुराद है? आप कैसे लेते हैं इसको? कानून में फेक का क्या लफ्ज है? इसका क्या मतलब है फेक का? देखिए फेक तो ऐसा है ना, देखिए कि आप किसी के ऊपर कोई एक इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, और वो कल को वो गलत साबित हो जाती है और वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसको फॉल्स या फेक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो वो तो फिर जाहिर है कि ऐसी ही सूरत हाल है कि किसी पे महज इल्जाम है और आप उसको साबित नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी और उसमें जो दफा 20 है प्रिवेंटिव इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, उसके तहत फिर ये एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म बन जाएगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल हो सकती है। ठीक ठीक नहीं, लेकिन अगर जलसों में फर्ज करें, सियासी जलसों में कहा जाए कि तुम चोर हो, तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, मैं सड़क पे घसीटूंगा, तुम डाकू हो, वो कहे उधर से तुम चोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम नायल हो, फला हो, तो ये क्या है? ये किस उम्र में आता है? देखिए ये अगर किसी पे अगर ऐसा इल्जाम लगाए जो कि साबित ना हो सकता हो, वो चाहे जलसों में हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे वो प्रेस रिलीज में हो, चाहे वो सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर हो, तो वो तो फिर जाहिर है कि वो तो कानून का इतलाक तो हर शख्स पे होता है। उसमें तो फिर ये नहीं है कि जो ये इल्जाम लगा रहा है और वो फॉल्स है और वो हुकूमती किसी शख्सियत की तरफ से आ रहा है या किसी आम शहरी की तरफ से या किसी अपोजिशन के लीडर की तरफ से, तो फिर कानून का इतलाक तो सब पे होगा। नहीं शाखावर साहब, कोई आज तक पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में कोई ऐसा जलसा हुआ है जिसमें एक सियासतदान ने दूसरे को ना कहा हो कि तुम चोर हो? ये कैसे होगा? मतलब तुम चोर हो, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिमल इल्जाम है ना, कम से कम इल्जाम यही है कि तुम चोर हो। जी देखिए मेरा जाती ख्याल ये है कि आप किसी को बाकायदा ट्रायल करके उसको एक फेयर ट्रायल का मौका दिए बगैर जब तक कोई अदालत, कोई कानून की जो अदालत है वो किसी को जब तक मुल्जिम न गर्दाने या चोर न डिक्लेयर करे या डाकू न डिक्लेयर करे, तो ये मेरा और आपका किसी का भी हक नहीं है। इवन यहाँ तक भी नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ कोई FIR है जिसमें उसके ऊपर डकैती का या चोरी का या बेईमानी का इल्जाम है, उसको आप उस वक्त तक चोर, डकैत या बेईमान नहीं कह सकते जब तक उसे कोई कोर्ट ऑफ लॉ सजा देकर ये डिक्लेयर न कर दे। तो मतलब कल से यानी हम सब अच्छा सुनेंगे, कल से सब यानी पुरसुकून हो जाएगा, बल्कि कल से क्या आज से कोई इल्जाम किसी पे कोई नहीं लगाएगा, सब मतलब रावी चैन लिख रहा होगा। देखिए इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके जर्नलिस्ट के ऊपर, एनालिस्ट जो होते हैं या मीडिया पर्सन है। देखिए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि शहरियों का ये हक है कि उन्हें
حالات سے جو ہے وہ آگاہی ملتی رہے. اور آگاہی کس نے دینی ہے؟ آگاہی تو پھر میڈیا ہاؤسز نے دینی ہے، جرنلسٹ نے دینی ہے، اینکر پرسنز نے دینی ہے، تجزیہ نگاروں نے دینی ہے. تو اگر یہ اس کا اگر غلط استعمال ہوا اور اس کو اگر محض اس وجہ سے کہ اس میں کسی کی مخالفت کی گئی ہے، یہ سمجھے کہ حکومت کی کسی پالیسی کی مخالفت کی گئی ہے، تو پھر تو اس کا تو مس یوز وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، ہم اگر لائیو تقاریر دکھا رہے ہیں مختلف لوگوں کی اور اس میں گالم گلوچ ہو رہی ہے تو یا وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہیں تو یہ میڈیا کیا مطلب میڈیا نہ دکھائے ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو میڈیا پرسن ہی ہیں یا رپورٹرز ہیں یا جو اینالسٹ ہیں یا جو اینکرز ہیں. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھنی بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا ہے. آرڈیننس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدر کو اختیار آرٹیکل 89 کے تحت تب دیا جاتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ سیشن میں نہ ہو اور کوئی ایک ایسی غیر معمولی صورتحال ایمرج کر گئی ہے کہ جس میں راتوں رات ایک قانون بنانا ضروری ہے، اور وہ پھر ایسے صورت میں ایک آرڈیننس کی صورت میں ایک قانون لایا جا سکتا ہے جس کو 120 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ کے سامنے اس کی اپروول کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ادروائز پھر وہ 120 دنوں کے بعد جو اگر وہ پارلیمنٹ اس کو اپروو نہ کرے تو وہ قانون رہتا ہے لیکن اس کے بعد ریپیل ہو جاتا ہے. لیکن اس دوران جتنے بھی اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہو اس قانون کا، اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات کو بجائے آرڈیننس کے ذریعے لانے کے، اس کو جو ایک آئین میں مروجہ طریقہ ہے قانون سازی کا وہ اڈاپٹ کریں، بل کی صورت میں لے کے آئیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز پارلیمنٹ میں جتنی پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز کریں. اگر واقعی اس میں کسی ترامیم کی ضرورت ہے تو ایک جو آئین میں مروجہ طریقہ کار روٹین میں دیا گیا ہے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. آرڈیننس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر مناسب لیجسلیشن ہوتی ہے. شاہور صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ جی. اچھا میں تھوڑی سی بات اس میں کمپلیٹ کروں. دیکھیں یہ جو ڈائم ہے نا، DIME، یہ 4 الفاظ DIME، یہ آج کے دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو دنیا بھر میں جو جنگوں سے ہٹ کے بھی جو جس طرح ریاستیں، جس طرح قومیں، جس طرح عوام ایک دوسرے سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ DIME. ڈی سے مراد ڈپلومیسی ہے، جو آئی ہے اس سے مراد انفارمیشن ہے، انفارمیشن وارفیئر جس کو کہہ لیں آپ، یا جس کو اور جو بھی نام دیں. اور جو ایم ہے وہ پھر ملٹری ہے، 3rd لیول پہ ملٹری ہے. اور پھر 4 جو ای ہے یعنی ڈپلومیسی، انفارمیشن، ملٹری اور اکانومی. یہ ڈائم DIME یہ ہے آج کے دور میں دنیا ایک دوسرے سے جس طرح بات کر رہی ہے. اور اس میں سائبر اسپیس میں آپ چلے جائیں، اس میں پھر انفلوئنس کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائیکوپس کیسے کرنا ہے، سائی آپس کیسے کرنا ہے، وہ اس طرف چلے جائیں. پھر اس کے بعد انفارمیشن وارفیئر. پھر اس وقت یعنی مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا غلط جھوٹ بول رہا ہے یا بائیڈن جھوٹ بول رہا ہے؟ مسلمان میں دنیا پھنسی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حملہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ حملہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ تاریخ دے دی 16 تاریخ، یعنی آج سے 4 روز پہلے، اور پھر 4 روز کے بعد آج کی تاریخ دی گئی 20 تاریخ. تو یہ تو دنیا بھر میں بات بھی ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وارفیئر کا ایک طریقہ ہے بڑا مربوط. اب اس میں اگر تو پاکستان میں یہ لاگو ہو جاتا ہے اور اس میں سارے گڈی گڈی ہو جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. کیسے جلسہ ہوگا مجھے بتائیں؟ جلسہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اور جلسے میں اگر فرض کریں گالم گلوچ نہ بھی ہوئی، کسی نے کہا کہ ہمارے دور میں یہ ہوا تھا یا ہم نے یہ کیا ہے، اور اس کو کورٹ میں لے کے آپ ثابت کریں گے جی آپ نے تو یہ نہیں کیا، آپ نے تو یہ کیا ہے. یہ ایک عجیب سا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اس میں سے کیا چیز نکل کے سامنے آئے گی. یہ تو گلی محلے میں، یعنی آپ چھوڑ دیں کہ حکومت کی سطح پر، یہ گلی محلہ، اوس پڑوس، دائیں بائیں، آگے پیچھے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ تھانے پہنچ گیا، وہ تھانے پہنچ گیا. مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ جو ہے گھروں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوتے ہیں، فیملی ممبر جو ایک دوسرے کو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کہاں تک جائے گا معاملہ مجھے نہیں پتا کہ کسی بھی شخص پہ جھوٹا الزام لگا دیا اور وہ فیک نیوز ہے. اور یہ محلے کی جو بوائیں ہیں اور جو خواتین ہیں اور حضرات بھی ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، حضرات بھی بہت کام کرتے ہیں.
تو ان کا کیا کریں گے وہ سارے بیٹھ کے؟ یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ اگر ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا بند کر دی، دوسرے کو برا بھلا کہنا بند کر دیا، تو یہ معاشرے کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں ہمارا یہ آرڈیننس آ گیا، اب اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو کل سے اس کے، بلکہ آج سے ہی میرے خیال سے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات آئیں گے. میں آپ کو جو بات کر رہا تھا دوسری کو، میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں پریزیڈنٹ بائیڈن، سیکریٹری بلنکن، جنرل آسٹن لوئڈ، یہ سارے، اور ایک یہ آج نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہو رہا ہے امریکہ میں. اس کے ساتھ ہی جو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونباس کے علاقے میں 2 لوگ مر گئے ہیں. انہوں نے کہا یوکرین نے حملہ کیا. یوکرین کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ کے یعنی مغربی فورسز نے حملہ کر کے ان کے لوگ مار دیے ہیں، اور وہاں سے پیوٹن یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے اگر ہمارے لوگ مارے گئے. ایک اس میں بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، میونک سیکورٹی کانفرنس تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میونک سیکورٹی کانفرنس کے اندر جو وان لی ہیں جو کہ چائنا کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بہت انٹرسٹنگ اسپیچ کی ہے. وہ خود نہیں آئے، چائنا بھی یہاں پر نہیں آیا اور ماسکو بھی یہاں پر نہیں آیا، لیکن انہوں نے وایا ویڈیو لنک انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا، اور چائنا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے یوکرین میں. اب یہاں پر ایک نئی بحث اس وقت چھڑ گئی ہے، اور کچھ لوگوں سے میری ابھی بات ہوئی جو یہاں پہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں معاملات کو. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ یورپ فیل ہو گیا ہے اس میں کہ ڈپلومیسی نہیں کروا سکا چائنا کی اور ماسکو کی اور امریکہ کی. لیکن کیا عجب بات ہو کہ چائنا آ جائے بیچ میں اور چائنا آ کے کہے یوکرین سے، کیونکہ یوکرین میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے چائنا کی. چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یوکرین، وہ یوکرین جو ماسکو کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو چائنا درمیان میں آ کے کہے کہ جی ایسا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ماسکو کی اور یوکرین کی آپس میں ڈپلومیسی کرواتے ہیں. یہ بات ہے جو چائنا نے کل کی ہے. اچھا فرض کریں اگر چائنا درمیان میں آ گیا، اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ پریمیئر شی کے بڑے قریب ہیں. اب پیوٹن اور شی جو ہیں وہ یوکرین سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ ہم اس کو مینس ایگریمنٹ، اور آپ نیٹو میں نہیں جائیں گے آئندہ، اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اور وہ زیلنسکی کو بچا لیں، اس کا اقتدار بھی بچا لیں، وہاں پر بغاوت بھی نہ ہو. یہ تھیوری یہاں پہ گردش کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں چائنا کامیاب ہو جائے ڈپلومیسی کروانے میں، جنگ رکوانے میں. تو مجھے بتائیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا اور باقی ملک کہاں کھڑے ہوں گے؟ یورپ جو ہے اس کا پورا ٹلٹ ہو جائے گا ٹورڈز چائنا اور رشیا، جو کہ وہ کہیں گے کہ اچھا ہے تو بڑی زبردست بات ہو گئی، یہ تو چائنا نے ہمیں جنگ سے بچا لیا. چائنا کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یوکرین کے حوالے سے. چائنا ملٹری سولوشن کی بات نہیں کر رہا، جنگ کی بات نہیں کر رہا. چائنا کہہ رہا ہے امن، ہم امن کی کوشش میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اور ظاہر ہے کہ شی جو ہے وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں پریمیئر شی، تو پریزیڈنٹ پیوٹن ان کی بات سنیں گے. یہاں پر یہ بات بڑی اس وقت تشویشناک ہے کہ اگر یہ والا فارمولا کہیں چل گیا بیچ میں کہ پیوٹن اور شی نے مل کے یوکرین کی جنگ بھی رکوا دی، اور یوکرین کے اندر خانہ جنگی ہے وہ بھی نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی ان سے ضمانت بھی لے لی کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کو انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ دیں گے، آپ کی گیس بھی جا رہی ہے یورپ کے تھرو، ہم نارڈ اسٹریم کو بھی آگے کنٹینیو کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ ہمیں یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ آگے نیٹو میں نہیں جائیں گے. تو زیلنسکی تو دیکھیں پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں وہ تو اس وقت پھنسے ہوئے بیچ میں، نہ ان کی مدد امریکہ کرنا ہے آ سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا. وہ آرٹیکل 5 انووک نہیں کر سکتا، نیٹو کے ممبر نہیں ہے وہ یوکرین والے. تو اگر اس وقت یہ جو جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں جس میں وہ کیا کریں گے مجھے بتائیں، ان کے فوجی تو نہیں لڑ سکتے امریکن فوجی. امریکنز نے تو اپنے ٹرینرز کو بلا لی ہے، اپنے سفارتکاروں کو بلا لی ہے مغربی ممالک. اگر اس موقع پہ جبکہ وہاں پہ رشینز موجود ہیں، رشینز آپ کو پتہ ہے بیلٹک میں موجود ہیں. یہ بیلٹک ریاستیں وہ ہیں جو اسٹونیا، لیتویا، لیٹویا اور لتھوینیا جو ہیں یہ بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ ان کا کلچر ایک ہی ہے. اسٹونیا کا کلچر تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ رشین بولنے والے لوگ ہیں لیٹویا میں اور لتھوینیا میں. اسی طرح سے ہم نیچے چلے جائیں تو پھر پولینڈ کے ساتھ آ گیا ہنگری، یہ سارے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یہ بھی اطلاع ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی مرضی سے پریمیئر شی نے کی طرف سے بات آئی ہے. ان کے فارن منسٹر نے جو بات کی ہے، ظاہر ہے چائنا کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی جو کہ ان کی پوری کمیونسٹ پارٹی یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بات نہ کرے. اسی طرح سے
جو میکرو ہیں یا جو یہاں پہ یورپ کے لیڈرز ہیں آل شولز ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے اور ان کا بھی ٹلٹ جو ہے وہ بھی درمیان میں اپنا ایک بلاک رکھنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بلاک جس میں وہ امریکہ کو بھی دیکھیں اور ساتھ وہ چائنا کو بھی دیکھیں اور رشیا کو بھی دیکھیں. تو یہ ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آنے والے میرے خیال سے یہ 2-4 دنوں میں 5 دنوں میں, کیونکہ آج جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس بلایا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے, لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن یہ جو فیک نیوز کی بات چل رہی ہے نا پاکستان میں, 2 تو فیک نیوز ابھی دی ہیں. ایک انہوں نے کہا 16 تاریخ کو اٹیک ہو جائے گا, پھر انہوں نے کہا 20 تاریخ کو اٹیک ہو جائے گا. بڑی کامیابی کے ساتھ اولمپکس, بیجنگ اولمپکس ختم ہوئے ہیں آج, اور 24 تاریخ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 23 اور 24 2 تاریخیں ایسی ہیں جن کو عمران خان صاحب کا وہاں پہ ماسکو کی طرف سے آفیشیلی اعلان ہوا ہے کہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے کہ عمران خان کے اس دورے کے, وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے آگے پیچھے جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا کہ کہاں تک, آج تک تو مجھے ابھی تک تو صرف ہم بات ہی سن رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے, لیکن جو اسلام آباد میں بھی بات ہے کچھ دیر پہلے, تو انہوں نے بتایا کہ جی زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل ملاقات ہوگی, اور کل ملاقات ہوگی. اور میں یہ بھی بات کر چکا ہوں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کا نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہے, اور کچھ وزراء ہیں جن کی اور بھی بات چیت ہو رہی ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کچھ کرنا ہے اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ اس دورے کے آگے پیچھے کیا جائے. یہ ہفتہ جو ہے نا, اگر یہ ہفتہ اور یہ آنے والا جو ہفتہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں. اب لانگ مارچ اگر وہ شروع کرتے ہیں کراچی سے, اور لانگ مارچ سے ان کی پوری کوشش ہے اپوزیشن یہ کہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے تحریک آ جائے. اور لانگ مارچ تحریک عدم اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کامیابی کے امکانات ہیں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ جی میں کوئی اس وقت مجھے بالکل نہیں پتا کہ کتنے لوگ ان کے پاس ہیں, کتنے لوگ ان کے پاس ہیں, کیا گارنٹیز دی ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ان کی جماعت کی بھی ایک جو رہنما ہے, میرے خیال سے غفور حیدری صاحب کو علم ہوگا یا اسد محمود صاحب کو علم ہوگا, اور بھی شاید لوگوں کو علم ہو, لیکن بالکل وہ بھی چھاتی چکا لگا کے بیٹھے ہیں. زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا جو رول ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. اور جہانگیر, میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ میں بالکل آپ کو جو بھی ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے, عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. میں جب جہانگیر ترین صاحب کے گھر گیا ناراضگی ہونے کے بعد, تو میں نے وہاں پہ بزرگوں کو دیکھا, وہ اپنی ذاتی حیثیت میں آئے ہوں گے, ہمارے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن فواد چودھری صاحب موجود تھے وہاں پہ اور کوئی برائی نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب کی, غالباً صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن یہ ساری پرویز خٹک صاحب ہیں, یہ باقی وہ شخصیات ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے قریب ہیں. اب سوال یہ, اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی. آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب بڑے محتاط تھے, انہوں نے کہا کہ جی کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں جائیں گے جہانگیر ترین صاحب. وہ بھائی جہانگیر ترین صاحب نواز شریف صاحب سے ملنی ہے, جہانگیر ترین صاحب شہباز شریف صاحب سے ملنی ہے, اور خلاف جانا کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ساری کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ خلاف جاتے ہیں نہیں جاتے, اپوزیشن یہ قرارداد پیش کرتی ہے نہیں کرتی. ایک بات پہ میں بالکل, جیسے آج ہی آرڈیننس آ گیا, باقی عمران خان صاحب کی جو نیچر ہے, وہ عمران خان صاحب کی نیچر جو ہے نا, ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے, ہر ایک کی پرسنالٹی ہوتی ہے. زرداری صاحب کی پرسنالٹی کہ یار معاملے کو ٹھنڈا کر کے چلو, آگے چلو یار. آپ یاد کریں کہ وہ جب میمو گیٹ آیا تھا تو وہ زرداری صاحب کے ریزگنیشن کی بات ہو رہی تھی, لیکن وہ پھر حسین حقانی صاحب کے ریزگنیشن پہ بات ختم ہو گئی تھی. عمران خان صاحب جو ہے نا, عمران خان صاحب کے اندر وہ لڑنے والی ایک فائٹنگ کی ہے کہ لڑنا ہے, مطلب لڑنا ہے, آخری حد تک جانا ہے, آخری بال تک جو ہے وہ چانس لینا ہے. یہ تو اسی لیے یہ جو معاملات یہاں تک آ گئے ہیں نا, جو آ رہے ہیں آگے, تیزی آ رہی ہے, تلخی آ رہی ہے, اس لیے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب, اب مجھے نہیں, یہ جو خبر آئی ہے نا کہ عمران خان صاحب جائیں گے بہادرآباد ایم کیو ایم کے آفس میں, یہ بھی پلس مائنس ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جائیں, ہو سکتا ہے نہ جائیں عمران خان صاحب, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جائیں گے تو یہ میسج آئے گا کہ بھائی وہ وہاں پہ کہیں گے ہمارے دفتر کھلوائیں آپ, اور ایم کیو ایم کے لوگ میرے نہیں خیال کی کوئی اور وزارت وغیرہ لینے کے ملک میں, یا وہ دیتے ہوئے کرنے لگے گا کہ وہ اس وقت وزارت دے رہے ہیں انہیں کوئی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ, ان کے پاس جو ان کا پلان ہے وہ انہوں نے اپنے ایسا کر رکھا ہوا ہے, اور ان کا کیا پلان ہے, کیا ان کے ذہن میں ہے, کتنے نمبرز ہیں ان کے ذہن میں, کتنے لوگ
سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہیں. کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے وہ بات نہیں کرتے. بہت بڑی کیبنٹ ہے اور ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ اس میں بہت سے لوگ ادھر ادھر جانے کو تیار بیٹھے ہیں. تو اب کل دیکھیں کل کا دن اور یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا ابھی 21 سے لے کے یہ آپ سمجھیں اسی ہفتے میں عمران خان صاحب کا روس کا دورہ, اسی ہفتے میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ چائنا بیچ میں کیا رول پلے کرنے آ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور پریزیڈنٹ میکرون سے پھر بائیڈن کی بات ہوئی ہے, پھر پریزیڈنٹ میکرون سے بات ہوئی ہے, دوبارہ پیوٹن کی ادھر 2 لوگ مرنے کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور ایکسکلیشن ہو نہیں سکتی. پورا ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ سفارتکاری میں ضائع ہو گیا ہے, فوجیں کھڑی ہیں اور چائنا اگر بیچ میں رول پلے کر. دیکھیں میں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک رول پلے کرنے کو تیار ہیں. تو یہ پورا جو آپ سمجھیں کہ جو وائڈر پکچر ہے نا, اگر یہ اگلے 2 یا 3 دن میں چائنا کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے فردر, اور چائنا کی بات ہوتی ہے زیلنسکی کے ساتھ یوکرین کے, اور زیلنسکی ادھر کہتے ہیں کہ آپ درمیان میں آئیں اور آپ ہماری مدد کریں, کیونکہ زیلنسکی کا سب سے زیادہ جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے, یعنی یوکرین کا. تو وہ چائنا کی بات ٹال نہیں سکتے. یہیں سے بیلٹ اینڈ روڈ نکلتی ہے, یہیں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں, یہیں سے اوپر بیلٹک تک اور بیلکنز تک اور سینٹرل ایشیا اور سارا یہ پوسٹ سوویت کانفلکٹ جن علاقوں میں رہے ہیں نا, ان میں یوکرین ہے, ان میں آپ کا جارجیا ہے, اس میں تاجکستان ہے, اس میں جو ہے وہ نگورنو کاراباغ کا علاقہ ہے. یہ سارے علاقے چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور رشیا کے لیے تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ رشیا تو یہاں پر رہ کر, سوویت یونین تو یہاں پہ رہ کے گیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 یہ جو ہفتہ کمنگ ویک شروع ہو رہا ہے نا, اس میں رشیا کا دورہ, عمران خان صاحب کا تحریک عدم اعتماد کب آتی ہے, کیسے آتی ہے, کیا ہوتی ہے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے